फैक्ट्री मेरे घर से 1 घंटे की मुसाफत पर वहाँ पर पैकिंग का काम होता था, जो कि इंतहाई आसान था और तनख्वाह भी मुनासिब थी। कभी कभी ओवर टाइम भी लग जाता था, इसलिए आते आते शाम के 11 से 12 बज जाते थे। जब से मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं अब पहले की तरह मायूस नहीं हुआ करती थी। मेरे अंदर बहुत जल्द अमीर बनने का जुनून सवार था। मैं बहुत जल्द ऊंचे मुकाम पर फायज होना चाहती थी और अपने घर वालों के हालात बदलना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये ख्वाब मुझे ले डूबेगा और ज़िल्लत की ऐसी दलदल में फेंक देगा कि जहाँ से निकलना मेरे लिए मौत से बदतर होगा। हुआ कुछ यूँ कि हमारी फैक्ट्री में जो मैनेजर था वो काफ़ी ज़्यादा यंग था और ख़ूबसूरत भी था। हुस्न में मैं भी किसी से कम न थी। पूरी फैक्ट्री में मेरे जैसा हसीन और कोई भी न था। इसलिए वो मैनेजर, जिसका नाम असद था, वो मुझ पर नज़र रखने लगा और आते जाते हुए मुझ पर जुमले कसने लगा। पहल मैं इसके जुमलों से घबरा जाती थी और अपने काम में मगन रहती थी। लेकिन जब इसे महसूस हुआ कि मैं इसे बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही हूँ, तो इसने एक दिन मुझे ऑफिस में बुला लिया और कहा कि मुझे इससे कोई ज़रूरी काम है, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री का मैनेजर था और काम वही हमें बताता था जो हम करते थे। इसलिए मजबूरन मुझे इसके ऑफिस जाना पड़ा। वैसे भी मेरी तनख्वाह आने वाली थी और वही हमें हमारी तनख्वाह भी देता था। इसके ऑफिस में दाखिल हुई तो वो कुर्सी पर टांग जमाए हुए बैठा था। इसने बड़े ही गौर से मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मैं आम से हुलिये में भी खूबसूरत लगती थी। इसने कहा कि मिस कनीज, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और हमें आप जैसे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज कुछ वर्कर्स छुट्टी पर थे, इसलिए आपको ओवर टाइम के लिए रखा जा रहा है, जिसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जो कि काफ़ी भारी था और मेज़ पर रख दिया। इसने कहा कि कनीज़, ये आपकी पहली तनख्वाह है और साथ में बोनस भी है जो आपको दिया जा रहा है। आपके अच्छे काम की वजह से पैसों का लिफाफा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अंदर ही अंदर मैंने वो लिफाफा उठा लिया। मैंने कहा, ये तनख्वाह तो मेरी बताई गई तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है। इसने कहा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है, इसलिए आप रख लें। इसने जुबानी अंदाज में मेरी तरफ देखा। इसने कहा, मिस कनीज, मैं जानता हूँ कि आप किन हालात से सताई हुई हैं और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दूँ। आप गरीबी से निकलकर आपको महल में बिठा दूँ। मेरा बस चले तो आप जैसी नाजुक मिजाज लड़की को बिल्कुल भी काम न करने दूँ। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर सख्त मिलते हैं, इसलिए काम ज़्यादा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान काम है और मैं बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोनस भी दिया। इसने कहा कि इस तरह के बोनस आपको मिलते रहेंगे अगर आप वही करेंगी जो मैं कहूँगा। मैंने कहा कि पैकिंग का काम ही तो करना होता है, इसमें क्या मुश्किल है। इसने कहा, इसके अलावा भी और भी काम है जो आपसे करवाए जाएंगे और इसकी इवज़ आपको भारी मुआवजा दिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द बदल जाएगी और आपके सारे ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। मैं इसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए सवाल भी नहीं किया और लिफाफा उठाकर वापस आ गई। आज मुझे ओवर टाइम करना था, इसलिए मैं बेफिक्र थी। जब सारी वर्कर्स को छुट्टी हो गई और मैं और मेरे दूसरी वर्कर्स फैक्ट्री में रह गईं और साथ में वो मैनेजर, तो हम अपना काम करने लगे जो हम करते थे। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और अभी 1 घंटा ओवर टाइम का रहता था। मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी और मैं रेस्ट करना चाहती थी,
اچانک ہی مینیجر کا بلاوا آ گیا کہ وہ مجھے آفس بلا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج تو میں ان سے مل کر آئی ہوں، اب کیا ضرورت پڑ گئی میری آفس میں۔ خیر میں آفس کی طرف چل پڑی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اسد کے ساتھ 3-4 اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسد نے کہا کہ مس کنیز آپ بہت تھک گئی ہوں گی، اس لیے آپ یہاں پہ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کڑک چائے منگواتا ہوں۔ میں نے کہا سر چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میرا 1 گھنٹہ ہی رہتا ہے اور میں پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ بیٹھیے، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے چائے کپ میں ڈال کر میرے آگے پیش کر دی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھرنے لگی ہونٹوں سے، تو اس نے کہا کہ جیسے میں نے صبح آپ سے بات کی تھی کہ آپ ہمارا کام کرتی رہیں تو ہم آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا جی سر میں بالکل تیار ہوں، آپ حکم کیجئے۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھا اور اس کے دوست ایک دوسرے کے کان میں چہم گوئیاں کرنے لگے۔ میں نے تھوڑی سی بے چینی تو محسوس کی، لیکن میں نے سوچا کہ اتنا بھی کیا مشکل کام ہوگا جو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں کر ہی لوں گی۔ اس مینیجر نے کہا میڈم کنیز مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے اور میری سیکرٹری آج چھٹی پر ہے، اس لیے میں آپ کو اس جگہ پر ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو بس اس کی جگہ کام کرنا ہوگا، اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس آپ کو ایک ڈیل کے سلسلے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور بس ڈیل کے طے ہوتے ہی آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جائے گا، کیونکہ اس ڈیل کے طے ہونے کا انحصار صرف اور صرف آپ کی ذات پر ہے۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اور اس کی منہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ سر مجھے تو اس کام کا بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بس آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا اور ساتھ ہی رہنا ہوگا، باقی سارا کام میں خود سنبھال لوں گا، آپ صرف میری سیکرٹری کی جگہ پر کام کریں گے کیونکہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کچھ دنوں کی چھٹی پر ہے اور میں اس کے بغیر کہیں بھی آتا جاتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے کافی زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا سر میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن میرے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب تک آپ میرے ساتھ ہوں گی تب تک آپ کا کام کوئی اور ورکر نہیں کرے گا اور اس کی تنخواہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ خوش ہو گئی کہ واہ کام کے بھی پیسے ملیں گے اور سر کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بھی پیسے ملیں گے۔ میں دل ہی دل میں خوشی مناتے ہوئے اور پھر سے باہر آ گئی۔ اب میری زندگی یقیناً بدلنے والی تھی۔ میں نے دعا کی کہ اس کی سیکرٹری کچھ دن بیمار ہی رہے تاکہ مجھے اس جاب کے بھی پیسے اچھے خاصے مل جائیں۔ اگلے روز میں میٹنگ کے لیے گھر سے تیاری کر کے گئی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے بہت ہی اچھا سوٹ پہنا تھا، لیکن مجھے اس حلیے میں دیکھ کر مینیجر نے کہا دیکھیں مس کنیز جس طرح کے ڈریس میری سیکرٹری پہنتی ہے آپ کو ویسے ہی ڈریس پہننا ہوں گے، یہ ہماری میٹنگ کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا سر میرے پاس اور کوئی اچھا ڈریس نہیں تھا اس لیے میں نے یہی پہن لیا۔ اس نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ڈریس ساتھ لایا ہوں۔ اس نے مجھے جو ڈریس دیا وہ بہت ہی زیادہ بے باک قسم کا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے وہی پہننا پڑا۔ جب میں ڈریس پہن کر باہر نکلی تو وہ محبوب ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ مس کنیز آپ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، کام اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ میرے ڈریس کا کام سے کیا تعلق؟ اس نے کہا آپ نہیں سمجھیں گی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ میٹنگ کسی دوسرے شہر میں تھی اس لیے ہمیں ایک طویل مسافت طے کر کے وہاں جانا پڑا۔ ایک شاندار ہوٹل تھا جو میں نے زندگی میں شاید ہی پہلے کبھی اس طرح کا ہوٹل دیکھا ہو۔ وہ مجھے ہوٹل کے ایک کمرے میں لے کر گیا اور کہا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر آرام کریں،
میٹنگ رات 8 بجے ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور ایک جہازی سائز کا بیڈ درمیان میں پڑا تھا جس کا لحاف بالکل سفید تھا اور پردے بھی سفید کلر کے تھے۔ مجھے یہ کمرہ بہت ہی زیادہ پسند آیا اور میں سوچنے لگی کہ کبھی تو میں بھی ایسے ہی کسی کمرے کی مالک بنوں گی۔ میں بیڈ پر لیٹی ہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ویٹر کھانے کی ٹرے لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میڈم یہ آپ کا کھانا کھا لیں کیونکہ سفر میں آپ کو بھوک لگی ہوگی، میٹنگ بھی ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ میں نے وہ کھانے کی ٹرے پکڑی اور بیڈ پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی کیونکہ اس طرح کا کھانا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھایا تھا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ میں سارا ہی کھا گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر بیڈ پر لیٹی، میری آنکھ میں خمار سا اترنے لگا۔ شاید پچھلی رات سوئی نہیں تھی اس لیے مجھے شدید نیند آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں سو گئی تو میٹنگ کا کیا ہوگا، باس مجھے پر بہت غصہ کریں گے۔ یہ سوچتے ہی کب گہری نیند سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم شدید درد کر رہا تھا۔ اتنی نجاست ہو رہی تھی جیسے ابھی الٹی کر دوں گی۔ میں بمشکل بستر سے اٹھی۔ بستر کی چادر پر جا بجا خون کی سرخ دھبے تھے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب میں سوئی تھی تب یہ چادر بہت زیادہ صاف شفاف تھی، پھر اچانک یہ خون کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب واش روم میں گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا نام کنیز ہے اور میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میٹرک تک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے بعد اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے ایسا کون سا کام کروں کہ بہت جلد اپنے گھر کے حالات بدل سکوں، کیونکہ ہم میں 2 وقت کی روٹی بہت ہی زیادہ مشکل سے مل رہی تھی۔ جو میرا ابا کما کر لاتے تھے وہ ایک پھلوں کی ریڑھی لگاتے تھے اور شام کو اتنا ہی کما لاتے تھے کہ بامشکل اپنا پیٹ بھر کر سو سکتے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اس لیے ذمہ داری سب سے زیادہ مجھ پر ہی تھی۔ میں دن رات یہ سوچتی تھی کہ میں کیا کروں کہ ہمارے دن بدل جائیں۔ پھر اچانک ہی میرے اسکول کی کچھ سہیلیوں نے مجھے اس فیکٹری میں جانے کی آفر کی جس میں وہ خود کام کرتی تھیں اور ان کے دن بہت ہی جلدی بدلے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی مشکل سے قائل کیا اور فیکٹری جوائن کر لی۔ فیکٹری میں پیکنگ کا کام ہوتا تھا، کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لگ جاتا تھا اور اس کے پیسے الگ سے ملتے تھے۔ جس دن اوور ٹائم لگتا مجھے زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ مجھے لگتا کہ اب میں زیادہ پیسے کما سکوں گی اور ہمارے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ اسی وجہ سے مجھے اس نوکری میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ نظر آئے۔ فیکٹری کا مینیجر جو ہماری تنخواہ بھی دیتا تھا اور ہمارا کام بھی ہمیں سمجھاتا تھا وہ کافی دنوں سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا اور میں اتنی بھولی تھی کہ اس کی آنکھوں کے مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے اس کے چنگل میں اتنی آسانی سے پھنس گئی کیونکہ ان جیسوں لوگوں کا ٹارگٹ ہی ہم جیسی معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو صرف پیسے کمانے کی مجبوری یہاں تک لاتی ہے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رات میرے لیے قیامت تھی جب اس خبیث مینیجر اور اس کے 4 دوستوں نے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ مجھے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی سیکرٹری بنا کر وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں مجھے ہوٹل میں لے گیا اور اس کمرے میں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا کہ میں عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں اپنی قسمت پر جتنا بھی روتی کم تھا۔ میں واش روم سے مرے قدموں سے باہر نکلی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان نما درندے کے گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھوں کہ میری کیا غلطی تھی جس کی سزا مجھے تم نے اتنی بڑی دی ہے۔ ایک غریب انسان کے پاس واحد قیمتی چیز اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ بھی نہ رہے تو اس کی زندگی کس کام کی؟ میرے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب کو گولیوں سے بھون دوں یا ان کا گلا ہی دبا دوں جنہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔
میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شفاف حسن کو دیکھنے لگی جس میں بہت بڑا داغ لگ چکا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ پانچوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کی شکلوں سے خباثت ٹپک رہی تھی اور وہ مجھ سے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مینیجر جس کا نام اسد تھا، اس نے کہا مس کنیز، میں آپ کے لیے تگڑا سا ناشتہ بنواتا ہوں تاکہ آپ کی ہمت کچھ بحال ہو اور آپ کو کچھ طاقت ملے، کیونکہ رات بھر آپ نے بہت مشقت کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چاروں کہکا لگا کر ہنستے لگے۔ بے شرم کی انتہا تھی جو وہ دو کھا رہے تھے۔ میں نے اس مینیجر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے کس جنم کا بدلہ مجھ سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم خود پیسوں کی لالچ میں آئی تھی، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ میٹنگ کی آڑ میں میرے ساتھ یہ کام کرنے والے ہو۔ اس نے کہا کہ تم جیسی لڑکیاں اسی کام کے لیے بنی ہیں۔ میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، اگر تم بہت جلد امیر ہونا چاہتی ہو تو آئندہ بھی ویسا ہی کرو گی جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ میں تم سے وعدہ کروں گا کہ تمہیں قسمت ایسے دنوں میں بدلے گی کہ تم خود حیران ہو جاؤ گی، اور اس تھپڑ کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ ایسی گستاخی کو ذرا سی بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو رات کو جو تمہاری ویڈیو ہم نے بنائی ہے وہ ہم انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے اور تم دنیا بھر کی کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہو گی۔ اب تمہارے پاس ہماری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ تم کچھ زیادہ ہی ہمیں پسند آ گئی ہو۔ اس طرح ان کا منہ دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر پچھتا رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی تم بہت تھک گئی ہوگی، تمہیں ایک ہفتے کی ریسٹ چاہیے۔ میں جب گھر آئی تو میرا دماغ سن ہو گیا تھا، میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اپنے شریف ماں باپ کی شکل دیکھ کر اور بھی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے وہ ویڈیوز ان سے حاصل کروں اور مزید بدنام ہونے سے بچ جاؤں۔ دراصل وہ مینیجر نہ صرف بدکار تھا بلکہ وہ اپنے باس کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا۔ فیکٹری کا اصل مالک بیرون ملک میں رہتا تھا اور یہ مینیجر اس کے اعتماد کا بندہ تھا۔ وہ مالک نہیں جانتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ اس فیکٹری کو اپنے نام کروانے کے چکروں میں ہے۔ مجھے بس وہ صرف ثبوت چاہیے تھے تاکہ میں اس کے باس کو دکھا سکوں اور بدلے میں وہ ساری ویڈیوز اس سے وصول کر سکوں اور اسے بلیک میل کر سکوں۔ اگلے ہفتے میں فیکٹری گئی تو سیدھا اس کے آفس چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے آفس میں وہ سارے ثبوت ہوں گے جو وہ ایک مخصوص لاکر میں رکھتا تھا۔ میں نے اپنی ادا دکھائی اور کہا کہ مجھے وہ سب منظور ہے جو تم چاہتے ہو، کیونکہ میں بہت جلد امیر ہونا چاہتی ہوں اور مجھے اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور کہا کہ یہ ہوئی نا بات۔ میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، کیا تم اپنے ہاتھوں سے مجھے چائے پلاؤ گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ وہ میرے لیے چائے بنانے آفس سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اس کو کوٹ کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی، لاک کھول کر وہ فائل نکال لی اور اپنے پرس میں ڈال لی اور واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آیا۔ میں اس سے بہت ہی زیادہ لبھانے والی باتیں کرنے کے بعد آفس سے نکل آئی۔ گھر واپس آتے ہی میں نے وہ فائل کھولی جس میں وہ سارے ثبوت تھے جو اس کو ڈبونے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے سینڈ کر دی اور کہا کہ میں یہ فائل اوپر باس کو دکھانے لگی ہوں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے ہاتھ میں اتنی قیمتی فائل کیسے آ گئی۔ اس نے فوراً وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں معاف کیا، لیکن میں نے وہ فائل اوپر باس کو دکھا دی۔ باس نے تیش میں آ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس پر غبن کا پرچہ کٹا اور اسے سخت سزا سنائی دی گئی۔ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ میں اسے پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، کبھی بھی کسی پر اعتبار مت کریں اور آپ کی عزت کے ساتھ ہی کھیل جائے، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور بغیر مطلب کہ یہ آپ کو کچھ نہیں دیتی۔ اگر آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔